बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूयॉर्क से लाइव आप प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें आज यूएसए टीवी पर। हर इतवार की रात 9 बजे आज यूएसए टीवी चैनल 684 ऑन डिश नेटवर्क आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। आज हमारे प्रोग्राम और आपके प्रोग्राम की दूसरी सालगिरह है। 27 मार्च 2011 को हमारा पहला प्रोग्राम नशर हुआ था और किसी भी प्रोग्राम के लिए ये बात बाइस फ़ख्र और एज़ाज़ का बायस होती है कि प्रोग्राम 2 साल चले और इंशाअल्लाह मज़ीद भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और इसके चलने की सबसे बड़ी वजह आप हैं। आपने जिस तरह इस प्रोग्राम को पजीराई बख्शी, उसके लिए हम आपके बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। मैं हूँ इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद अमान और हमारे साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बज़रिया स्काइप हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान गिरामी हैं उस्मानुल्लाह ख़ान साहब, जिनका हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी दूर से आपके लिए, हमारे लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी मुश्किलात का हल बताने के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ हर इतवार को आते हैं। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है पाकिस्तान का? मौसम अच्छा है। गर्मी मेरे ख्याल शुरू हो गई और जैसी लोड शेडिंग है, काफ़ी मुश्किलात से आपको गुज़रना पड़ता है। हम तो बड़े आराम से बैठे हैं यहाँ पे। बहरहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था कि हमारे प्रोग्राम को शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की ईमेल्स भी आई हैं, कुछ लोगों ने कॉल्स भी की हैं प्रोग्राम के नाम के बारे में कि इसका नाम आपने गैब की बातें क्यों रखा है। उनका ख़्याल है, उनका तहफ़्फ़ुज़ ये है कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को है, तो आप कैसे गैब की बातें या उनके बारे में बोलें। तो उनके लिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल हमारा भी पक्का ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है और किसी को नहीं है। लेकिन ख़ुद अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फ़रमाया है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने इल्म में से अता करता है। जन्नत, दोज़ख और जो गैब के मामलात हैं हमने नहीं देखे, अल्लाह ने ख़ुद हमें बताया है जन्नत के बारे में भी, दोज़ख के बारे में भी, फ़रिश्तों के बारे में भी। और इस तरह अल्लाह के अंबिया के ज़रिए हमें गैब के निज़ाम के बारे में बातें पता चली, अल्लाह के औलिया के बारे में अल्लाह उनके ज़रिए से और अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए से हमें सारे अहवाल मालूम होते हैं। तो ये कहना कि किसी को अल्लाह का इल्म अपनी ज़ाती ताकत या अपनी ज़ाती कुदरत से है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अल्लाह अपना इल्म अपने नेक बंदों को ज़रूर अता फ़रमाते हैं। ये ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। उम्मीद है आपकी गलत फ़हमी इससे दूर हो गई होगी। उस्मान साहब, हम बातें करते रहे हैं गैबी निज़ाम के बारे में कि वो निज़ाम जो हमारी आँखों से ओझल है लेकिन वो एक हकीकत है और हमारी ज़िंदगी पे कार फरमा है। उसके जो कराइन से हमें पता चलता है, जो बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी तौजीह हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें होती हैं। तो आज मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए भी कि क्या कौन सी क़ुव्वतें हैं वो गैब की जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज़ होती हैं। मसलन हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया था शादी ब्याह के जो मसाइल हैं। बहुत सारे लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं कि बच्चों के रिश्ते होते नहीं हैं, कोई देखने आता है तो फिर आगे बात बढ़ती नहीं है, बात बढ़ जाती है तो फिर पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। बहुत सारी चीज़ लोगों का ख्याल होता है कि किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने रुकावट डाल दी। तो आप इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं गैब की जो किसी के जादू करने से या किसी की तावीज़ करने से या उसका तोड़ करने से हरकत में आती हैं और हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं या हल होते जा रहे हैं। जी हज़रत। जी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज़ की थी कि मैंने इस सारे काम के लिए कोई मेहनत नहीं की हुई। मैं खुद बीमार हुआ। इसी बीमारी के दौरान मैंने पहली दफ़ा जिन्नात को देखना शुरू किया हॉस्पिटल के अंदर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि जिन का आना और वो आके किस तरीके से मुझे तकलीफ़ दे रहा है वहाँ पे। तो जिस वक़्त उस जिन को मैंने देखा,
تو اس ہاسپٹل کے اندر باقی جو مریض تھے اور ان کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا، میں جس وارڈ میں تھا اس میں صرف ایک بیڈ ایسا تھا خالی جس پہ جن نہیں تھا، باقی ہر مریض کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق کھڑی ہے جو اس کو وہاں تکلیف دے رہی ہے، اس کی دوائی جو اس کو دی جا رہی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک بندے نے دوائی کھائی اور منہ میں رکھ کے انہوں نے اس کا اثر ہی ختم کر دیا معدے میں جاتے جاتے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اور جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا، اس کے لیے میری محنت کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح یہ بچیوں کا رشتہ اور جب یہ معاملہ آتا ہے، تو اس طرح کے جب معاملات میرے سامنے آئے تو ظاہر ہے جب پہل میں نے دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا سارا کچھ دیکھ کے کہ ایک لڑکا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یا لڑکی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت اس لڑکے یا لڑکی کی شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی قابلیت، اس کا رہن سہن، وہ ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور رشتہ دیکھنے والے اٹھتے ہوئے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی لڑکی تو خوبصورت نہیں ہے، اور سارے گھر والے نہایت اخلاق کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے. تو بعض دفعہ یہ جنات لڑکے یا لڑکی کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں ان کی نظروں کے اوپر یہ عمل کر دیا جاتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کی نظر کو باندھ دیا جاتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو حضرت پھر اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ اگر کسی عامل کے پاس اگر ہم جائیں یا کسی اللہ کے برگزیدہ بزرگ کے پاس جائیں تو پھر وہ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ وہ کون سی قوتوں کو یوز کرتے ہیں جن سے وہ بندش دور ہو جاتی ہے، یا وہ جو برے اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں؟ عام طور پہ جب لوگ کسی رشتے کی بندش لگائی جاتی ہے تو یہ کالے جادو کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے. نہایت ہی خطرناک، گندے، غلیظ قسم کے جنات، بے شک اللہ کی مخلوق ہے وہ، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہ کام غلط کر رہے ہیں لیکن ان کو پیدا اللہ نے کیا ہے. یہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو سارا نظام بگاڑ دیتے ہیں. یا وہاں پہ جو جنات کھڑے ہوتے ہیں عام طور پہ جب بندش لگی ہوتی ہے، اس پہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو جن موجود ہے وہ خود عامل ہو، کیونکہ جنات میں بھی بہت بڑے بڑے عامل ہیں. عام طور پہ گھر والے جب اس کام کے لیے اگر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں تو وہی جن وہاں پہ 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے اتنی دیر میں آیت الکرسی، اور فوراً کاٹ کر دیتا ہے. اچھا تو حضرت، جب رشتوں یہ بتائیے کہ جب آپ کا واسطہ ایسے جنات سے پڑتا ہے جو خود بھی بڑے عامل ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی ذاتی طور پہ بھی آپ کو خطرات محسوس ہوتے ہیں، یا وہ پھر آپ کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، فوری طور پہ جو ان کا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی علاج کر رہا ہے فوری طور پہ وہ اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں وہ جنات، تاکہ ہم علاج ہی نہ کر سکیں. مثال کے طور پہ ایک مریض ہے اور ان کا جو کوئی رشتے کا ایسا مسئلہ ہے بیٹے یا بیٹی کا، تو جب وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اسی گفتگو کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر ایک لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا بچی ہے بڑی اچھی جاب کر رہی ہے، تو جب ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ہم تو اس جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو وہاں سے ہٹانا ہوتا ہے، وہ جب وہاں سے ہٹ جائے یا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہاں ہٹ جائیں تو وہ رشتہ اچھا آ جاتا ہے. اور اگر ہم کسی کو پڑھائی بتائیں وہاں سے کہ جی آپ یہ 10 دن 11 دن یا 7 دن کے لیے کچھ پڑھ لیں، وہ 11 ہم تو اس جن کو ہٹا رہے ہوتے ہیں وہاں سے، جو جناتی اثرات ہیں ان کو ہٹا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ عمل یہ اس وقت کر دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں 11 دن ہو گئے ہیں رشتہ تو آیا نہیں، ہم تو رشتے کا علاج کر ہی نہیں رہے کہ رشتہ آئے، ہم تو اس جن کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں جو بندش لگی ہوئی ہے، ہم تو اس کو ختم کر رہے ہیں 11 دن کے لیے. جی. تو 11 دن کے اندر رشتہ تو نہیں آئے گا. اچھا حضرت، بہت ساری کالز ہیں اس وقت. کالز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنات کے بارے میں فرمایا، کوئی اور بھی دوسری ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ بھی حرکت میں آتی ہیں ان عملیات کے نتیجے کے طور پہ؟
جنات کے جنات علاوہ؟ کی جو اقسام جو ہیں بہت ساری ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں اس میں اچھے پڑھے لکھے بھی نظر آتے ہیں، جس طرح ایک دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ویسے بھی نظر آتے ہیں، اس میں بھوت بھی ہوتے ہیں، عفریت بھی ہوتا ہے ایک، ہوں۔ یعنی مطلب مختلف اقسام میں ان کی دیکھ چکا ہوں جو بہت خطرناک ہے، اگر عام آدمی ان کو دیکھ لے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے دیکھ کے۔ اچھا، موکل بھی جنات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے؟ جنات سے جو میرے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنات سے طاقت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہیں کہ جو اگر کوئی جن ایک دن میں کرے گا تو یہ ایک منٹ میں کر دیتے ہیں وہ کام۔ اچھا، جنات جو پاکستان میں ہیں وہ امریکہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، فوری طور پہ ہاں جی، پہنچ جیسے سکتے؟ ہاں جی، جس طرح ہم پاکستان میں یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی یہ کالز لوگ ہمیں کرتے ہیں تو ہم یہیں سے بیٹھ کے ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہاں سے تعویذات بھجواتی ہیں، بعض دفعہ پڑھائی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کے لیے یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہوں۔ اور الحمدللہ جب سے پروگرام چل رہا ہے تقریباً ہمارے سامنے جو اس وقت صورتحال ہے ہوں۔ کوئی 80-90% لوگ ہیں، دیکھیں جی یہ ہم جو بھی علاج کر رہے ہیں یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو سبب اختیار کر رہے ہیں۔ جی، ہم بھی جب کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا حکم آئے گا، نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ بالکل۔ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جس بندے نے وظیفہ کیا 3 دن 5 دن 7 دن پڑھا، اس کے بعد گڑ گڑا کے ہر وظیفے کے بعد اللہ سے دعا مانگے یا اللہ حکم تاثیر عطا کر دیں، اپنا حکم بھیج دیں، حکم جاری کر دیں، بہت حکم اچھے، ہوگا بہت بہت تو خوب، علاج ہوگا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ ناظرین آپ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے کہ نتیجہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے بالکل، ہمارا ایمان یا اعتقاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان پڑھائیوں کے ذریعے، ان تعویذات کے ذریعے ہمارے کام ہو جائیں گے، کام اللہ کی ذات۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تسنیم ہے ورجینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی وہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، مطلب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر سے پوچھوا سکتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا، یہ اس میں اجازت ہے؟ اچھا، یہ علمی سوال ہے لیکن پوچھ لیتے ہیں حضرت سے۔ جی یہ حضرت۔ جی کسی عالم سے رابطہ کریں۔ ہاں، لیکن میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک فیسلٹی موجود ہے، اور بھی بہت سارے ہم ایسے ڈائگنوسس کرواتے ہیں اپنی باڈی کا، لیور کے لیے ہوتا ہے، آپ کے معدے کے لیے ہوتا ہے، دل کے لیے ہوتا ہے، اینجیوگرافی ہوتی ہے، اسکین ہوتے ہیں، دماغ کے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں جب وہ اویلیبل ہیں اور اس کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو مزید کسی عالم سے آپ دریافت کر سکتی ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگلی کال دیکھتے ہیں جی، کون ہے لائن پہ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی طلعت، وعلیکم السلام۔ جی میں طلعت سلطانہ بات کر رہی ہوں۔ پچھلے دفعہ بھی میں نے فون کیا تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے اور رزق روزی بند ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اپنی امی کا نام بتائیے۔ جی، کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ صابرہ بیگم ہے میری مدر کا نام۔ اچھا جی، کب سے ہے یہ پرابلم؟ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں۔ اچھا، کہیں اپلائی کرتی ہیں تو جواب نہیں آتا یا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، جاب بھی نہیں آتا اور کوئی مطلب بالکل ایسے جیسے کوئی بندش ہوئی ہوئی ہے، کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے مجھے نا۔ ٹھیک ہے جی، ضرور انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ ان کے اوپر کوئی جادو نظر یا بندش نہیں ہے۔ 110 مرتبہ آیت کریمہ دن کے وقت میں اس کو پڑھیں۔ اگر آپ جاب کے لیے باہر نکلتی ہیں یا کسی بھی کام کے لیے، تو نکلنے سے پہلے یہ پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ اچھا، 110 مرتبہ فرمایا آپ نے؟ جی، اچھا اور جی، دوسری عرض یہ کرنی تھی کہ جب ہم یہاں کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی ہوتا ہے۔ اچھا یہ اس کو ہر، بولا نہیں جاتا، لیکن یہ جو وظائف کیے جاتے ہیں اس کے اصول میں شرط ہوتی ہے ساتھ اچھا اول جی، آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا۔ اچھا تو اس لیے بالکل۔ جب آیت کریمہ بتائی ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ اول آخر درود شریف ہے۔ تو حضرت چاہے آپ خاص طور پہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر تعویذ یا ہر دعا یا ہر پڑھائی سے پہلے اور آخر میں جی، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں؟ نماز والا، اچھا جی، نماز والا، وہی درود ابراہیم۔ وظائف کے ساتھ نماز والا درود شریف شرط ہے۔ اچھا جی،
بہت بہت شکریہ جی. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. شگفتہ ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ غصے کے بہت تیز ہیں اور ضدی طبیعت ہے اور اپنی بات پر ہی اڑے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہر بات ان کی ہی مانی جائے, انہی کی سنی جائے. تو میری بچیاں جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں, اپنے گھروں والی ہیں, تو ان سے بھی اسی وجہ سے ان کے شوہروں سے اور ان سے بھی ناراض ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہر بات ان کی ہی مانی جائے. تو اس وجہ سے ان سے ناراض ہیں اور انہیں گھر آنے سے بھی منع کیا ہوا ہے. تو میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا. وہ ان کی نرمی ہو ان کے رویے میں, اور وہ اپنی بچیوں سے اس طرح نرمی سے اور اپنے دامادوں سے نرمی کا رویہ رکھیں تاکہ گھر میں جو ہے وہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. جی جی ضرور انشاءاللہ. اور ویسے شگفتہ دوسرا بہن, سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ جگر بڑا ہوا ہے, تو اچھا اس کے لیے بھی کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ اچھا تاکہ ان کی ان کا نام بتا صحت کے دیں گے لیے نا. آپ ان کا نام. میرے شوہر کا نام جو ہے وہ سکلین ہے, اچھا جی ٹھیک ہے سگلین صاحب. ویسے شگفتہ بہن آپ اکیلی نہیں ہیں, سارے اکثر جو شوہر ہیں وہ غصے والے ہی ہوتے ہیں. اکثر ہمیں جی ای میل لیکن سے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ جب شادی شدہ ہو جائیں تو پھر اس جی میں جی رویے بالکل میں تھوڑی بالکل بالکل تبدیلی ہونی بالکل بالکل چاہیے. بالکل ٹھیک. ہم حضرت سے پوچھتے ہیں اس کا علاج انشاءاللہ. جی جی حضرت. اس میں جی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, سورہ اخلاص 3 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ, اور اول آخر درود شریف. یہ پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں. ویسے میرے سامنے جو بات آ رہی ہے ان لوگوں نے تو بہت پڑھ لیا ہے ان کے لیے, بچوں سمیت. اچھا چلیں اب انشاءاللہ آپ کا بتایا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور وفاق ہو. اور دوسرا انہوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ان کا جگر بڑا ہوا ہے, اس کے لیے بھی یہی. اسی کے لیے وہ بھی شامل کر دیا میں نے بیچ میں. اچھا اچھا بہت بہت شکریہ جی. ویسے ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک انفارمیشن میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ویب سائٹ بنایا ہے www.abaska world.com ABASKAWORLD world.com. یہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس پہ بہت ساری مفید معلومات آپ کو مل جائیں گی. ان سے رابطہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. وہاں پہ آپ کو ایک فارم بھرنا ہوگا جس میں آپ اپنی انفارمیشن اور اپنا مسئلہ وہ آپ بھریں گے اس میں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. تو انشاءاللہ ای میل کے ذریعے آپ کو خود ہی ان کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ اس کا کیا حال ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی عزیز اسپانسر ہیں کشمیر کراؤن بیکری KCB. یہ بتاتے ہوئے ان کے پروڈکٹ کے بارے میں میرے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. ان کے کیک رس ہیں بہت ہی لذیذ, بہت ہی مزیدار, اور ان کی خستہ باقر خوانیاں ہیں. چائے اور کافی جب بھی پئیں اس کے ساتھ ان کا کیک رس یا باقر خوانی استعمال کریں. آپ کا چائے اور کافی کا مزہ یقیناً دوبالا ہو جائے گا. باقر خوانی کو 10 یا 15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھ لیں تو وہ اور خستہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان کے بسکٹس ہیں, زیرے کے بسکٹ ہیں اور دوسرے بہت ہی مزیدار بسکٹ ہیں, وہ بھی آپ چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. گھر میں مہمان آئیں تو ان کی توازو ان کے پروڈکٹ سے کریں, انشاءاللہ آپ کے مہمان بھی بہت خوش جائیں گے گھر سے. KCB کشمیر کراؤن بیکری اور ان کے پروڈکٹس آپ کے قریبی گروسری اسٹور میں دستیاب ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज हम अपनी इस प्रोग्राम की, आपके प्रोग्राम की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। हम आपके बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को पजीराई बख्शी, और हमें भी बहुत खुशी है कि जिस तरह हमने आपके मसाइल सुने, आपने अपने दिल खोल के हमारे सामने रखे, अपनी मुश्किलात का ज़िक्र हमसे किया, और हमने अपनी बसात के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक उनका हल आपकी खिदमत में पेश किया। एक दफ़ा फिर मैं और मेरे इदारे की जानिब से मेरे तमाम रफ़क़ा जो इस प्रोग्राम को पेश करने में कार फरमा होते हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। कॉल्स का सिलसिला जो करते हैं, रुबीना है न्यूयॉर्क से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मेरा इनसे सवाल ये है कि गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, और मेरा हर दूसरे तीसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ और उनको मारती या डांटती डपटती हूँ। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि वाकई मैंने बहुत ज़्यादा गलत की है। तो इस चीज़ का प्रश्न। बिल्कुल ठीक है जी। हज़रत से भी हम पूछते हैं। वैसे मैं गुजारिश कर दूं कि जब भी गुस्सा आए, ये ख्याल कर लीजिएगा कि गुस्सा हराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बहुत वईदें फरमाई इस बारे में कि गुस्सा जब भी आए उसको पी जाएं, अपना ध्यान किसी और तरफ कर लें। लेकिन हज़रत भी इसके लिए आपको इंशाल्लाह कुछ दुआ बताएंगे। जी हज़रत। ये जो एक तो इनके ऊपर जादू या नज़र इस तरह का कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मैंने आम तौर पे बाज़ घरों में बड़ा अजीब मामला देखा कि किसी घर के ऊपर जादू हुआ है, और वो जिन्नात आके उनका कोई काम खराब नहीं कर रहे, सिर्फ घर के तमाम अफराद को गुस्सा बढ़ा रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। वो गुस्सा आया नहीं और सारे घर का निज़ाम धर्म भरम हो गया। इतनी खतरनाक चीज़ है। और अब तो बाज़ लोग अमल ही गुस्से का करवाते हैं कि जी वो दूसरे को अगर बर्बाद करना, ज़रूरत ही नहीं उसकी किसी चीज़ को छेड़ने की, उसके ऊपर सिर्फ ये अमल करवा दिया जाता है कि इस बंदे को गुस्सा आए और उसके सारे काम खराब हो जाएंगे। तो आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्बीह कर लें 100 मरतबा, 101 मरतबा नहीं, 100 मरतबा, और पानी पे दम करके पिएं, 3 दिन पिएं, इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि कितनी बुरी चीज़ है ये गुस्सा, तो इससे परहेज़ी करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, बहुत सारे फसादात की जड़ है। ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, ज़ाती ताल्लुकात, ख़ानदानों के ताल्लुकात, इस छोटी सी बात की वजह से। तो इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत बहुत ही ज़्यादा कॉलें हैं, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कॉल्स निपटाएँ। आफ्ताब साहब हैं कैलिफोर्निया से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। आपको और उस्मान साहब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। गुजारिश ये थी कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में दरूद करीम पढ़ूँ और भी कलाम जो याद आए पढ़ूँ। लेकिन अभी मेरे 2 सवाल हैं। जी वो ये कि मेरी बेटी है जिसका नाम अमारा है, उसका एक रिश्ता आया है। जी जी। उस सिलसिले में हजरत से रहनुमाई चाहिए। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि मैं बिजनेस करता हूँ, बस अभी ठीक ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ ओवरसीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों से। उसको आगे बढ़ाने के लिए हजरत की क्या रहनुमाई होगी? ज़रूर जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जी हज़रत। एक तो अमारा के लिए जो रिश्ता आया उस लड़के का नाम बता दें। उसका नाम हजरत कामरान है। अच्छा जी, कामरान। आपने इसका इस्तिखारा किया कि कैसा रिश्ता है ये? नहीं हजरत, अभी 3-4 दिन पहले ही वो रिश्ता आया है, पिछले हफ्ते, तो अभी इस्तिखारा हमने नहीं किया। चले मैं इसमें आपको थोड़ा सा मशवरा दे देता हूँ। मेरे हिसाब में ये रिश्ता अच्छा है। आपके क्या है रिश्ता? अच्छा है। अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और बिजनेस के हवाले से जो बात ये है कि अगर किसी बंदे के बिजनेस के ऊपर जादू हो जाए या बंदिश लग जाए किसी किस्म की, तो ये आम तौर पे लोग फौरन अमलियात का सहारा लेते हैं और अपने जादू की तोड़ करवाते हैं, नजर खत्म करवाते हैं, बंदिश खत्म करवाते हैं। लेकिन अगर किसी के बिजनेस पे ना जादू हो, ना किसी किस्म की बंदिश लगी हो और ना नजर हो, तो आम तौर पर लोग अमलियात से फायदा नहीं लेते। लेकिन मैंने बाज़ जगहों पे देखा है कि आप जहाँ पे जादू की तोड़ का अमल करवा रहे हैं, वह बिज़नेस की तरक्की का अमल भी करवाया जाए।
آپ اپنے باقی معاملات کے لیے تو وظائف کرتے ہیں، تو بزنس بڑھانے کا بھی وظیفہ کیا جائے. جس طرح آپ اپنا یہ جو بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے لکھ لیں درود شریف نماز والا 13 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 21 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات یبصرون تک 41 مرتبہ، سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ، درود شریف 13 مرتبہ. یہ وظیفہ کچھ لمبا تو ہے، لیکن یہ صرف 3 دن کرنا ہے آپ نے. 3 دن کے بعد آپ مجھے کال کر کے اور وظیفہ پوچھ لینا. ایسے 3 5 7 وظائف کر لیں. جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا اثر 3 دن تک نہیں رہتا. اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو میں اس چیز میں بہتری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی جادو یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے وظائف کرتا رہا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. کیلیفورنیا سے اگلی کالر ہیں شبانہ جی. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا ویٹ بہت بڑھ گیا، میں وہ کم کرنا چاہتی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بالوں میں کلر لگانا جائز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میری سسٹر ہے، وہ 8 ایئرس اولڈ ہے اور اس کا نام رومانہ ہے. وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور ہر بات پہ روتی ہے، کہنا تو بالکل بھی نہیں مانتی. آپ نے غالباً ای میل بھی کی ہے. جی میں نے ای میل کی تھی. جس میں آپ نے کہا کہ اس کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا. جی وہ اسکول میں بھی ٹربل میں ہوتی ہے نا، کہ کبھی کہتے ہیں پھر آ کے گھر لے جاؤ کہ اس نے آج یہ شرارت کی ہے، یہ شرارت. تو شبانہ یہ رومانہ جو ہیں آپ کی چھوٹی بہن، یہ شروع سے ہی ایسے ہیں یا کچھ عرصے سے بہت ضدی ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ میرے امی ابو پاکستان گئے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ ضدی ہو گئی ہے. بات بھی روزانہ کر لیتی ہے، ہم اس کو ہر چیز بھی دلاتے ہیں، لیکن کہنا نہیں مانتی، بالکل بھی نہیں مانتی. اچھا، لیکن جب امی ابو یہاں پہ تھے تو اس وقت وہ ٹھیک تھیں؟ تھوڑی ٹھیک تھی، لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پہلے بھی کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ تو پھر وہ مان جاتی تھی نا، لیکن اب اچھا بالکل ٹھیک. بھی نہیں مانتی. جی ضرور انشاءاللہ. حضرت ایک تو ہے کہ ان کا ویٹ زیادہ ہے، دوسرا انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت ضدی ہے. ان کے جو وزن والا معاملہ ہے وہ اثرات کی وجہ سے ہے. درود شریف 11 مرتبہ جو طے اول آخر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد 41 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں. اب یہاں پہ یہ جو ہم علاج بتا رہے ہیں یہ وزن کے لیے نہیں ہے، یہ ان اثرات کے لیے ہے کہ ان جن اثرات کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے، سستی پیدا کی جا رہی ہے، چستی کو ختم کر رہی ہیں، اثرات کا یہ ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو جس وقت یہ اثرات ختم ہوں گے اس کے بعد یہ ہلکی سی بھی اپنی خوراک کو کنٹرول کریں یا تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تو ان کو بہت جلدی فرق پڑے گا. اور یہ جو رومانہ کی انہوں نے بات کی ہے، عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اسی لیے تعویذ پہنا دیا جاتا ہے کہ بچے خود نہیں پڑھ سکتے. ہر وقت ان کے ساتھ کوئی تعویذ، آیت یا کسی بھی قسم کا نقش ساتھ رہے تاکہ بچوں کی حفاظت رہے. تو یہ جو بچی ہے اس کے لیے انہوں نے اگر میل کر دی ہے تو میں ان کو کوئی نقش بھجوا دیتا ہوں جو بچی کو پہنا دوں. اچھا جی. جی بہت بہت شکریہ. اگلی کالر ہیں جی، نام نہیں بتانا چاہتی ہیں، خاتون ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں نیو یارک سے بول رہی ہوں، میرا نام عروج ہے. اچھا جی. ہیلو. جی جی فرمائیے. جی ایمان صاحب، مجھے عثمان صاحب سے پوچھنا تھا کہ 2 باتیں. ایک تو میرے اوپر قرضہ بہت ہے، تقریباً $1.5 لاکھ کا. اچھا، یہ کیسے چڑھ گیا آپ کے اوپر اتنا قرضہ؟ جس کی نا اترنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جاب کی سچویشن بھی ایسے ہی ہے، کوئی اتنی برکت نہیں ہے اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا. تو قرضہ کیسے چڑھا اتنا زیادہ کیسے آپ کے اوپر؟ وہ بس ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں. بس اللہ رحم کرے پاکستانیوں پہ، دھوکہ دے کے ہم سے جو بھی کچھ تھا انہوں نے ہمیں بس اس حالات سے پہنچا دیا. اچھا جی. اور دوسری بات یہ کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک میڈیکل میں جانے والا ہے اور دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں. تو کوئی ایسی چیز بتائیں
کہ میرے بچے جو ہے نا ان کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے اور ان کی مطلب ترقی ہو. ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. جی حضرت. ان کا جو مسئلہ ہے وہ میرے سامنے جو بات آ رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو جب انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب مسئلہ حل ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ سے ہٹ کے جب ہماری نظر کہیں جاتی ہے تو ہمارے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں. اگر تو ان کی نظر کہیں نہیں جا رہی، مجھے بڑی اللہ سے امید ہے کہ ظاہرہ اب ان کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوگا. اب مسئلے کا حل ہونا نہایت آسان ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ باوضو رہا کرنا ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ وظیفہ نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ قرضہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اتر جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا آپ جو بچوں کے لیے پڑھ رہی ہیں اس میں یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد جیسے حدیث میں آیا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت ان کے لیے دعا کریں. باقی سارے معاملات ٹھیک ہے، کوئی بندش یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ باوضو رہنے کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلی کالر ہیں جی نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. ہلو. بتانا چاہتی ہلو. میرا ہیلو جی جی ہیلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں اپنا مسئلہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میرے جیٹھ کی بیٹی ہے. تو میری دلی خواہش ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں، مگر سبھی گھر والے رضامند ہیں، میری طرف سے بھی. اس کے صرف ماں اور جو بیٹی ہے نا وہ رضامند نہیں ہو رہی. اچھا پلیز مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں کہ وہ رضامند ہو جائے. اچھا، آپ کا بیٹا ہے اور جیٹھ کی بیٹی ہے. بیٹی جیٹھ کی ہے. آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ بچپن سے اس کو میں نے بہت پیار کی ہے. بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام فیصل ہے. اور جو جیٹھ کی بیٹی ہے اس کا نام؟ بیٹی کا نام کومل ہے. اچھا تو ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. پلیز مجھے کچھ پڑھنے کو بتا اس دیں. کے لیے میری جی بات جی سنیں. جی اس کے سنیں. لیے آپ نے استخارہ کیا؟ مجھے استخارہ نہیں کرنا آتا. آپ 2 نفل پڑھیں. میں نے ای میل 2 بھی آپ نفل کو کی تھی. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی آپ لائف کو میں کال کی ہے. میں نے ای ایسے میل پروگراموں پہ میں بھی پہلی جواب محترمہ دفعہ آپ ملا. سن، شامل اس ہوئی کا ہوں. علاج سن لیں آپ ذرا. رات 2 نفل پڑھیں. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ فیصل اور جو کومل کا رشتہ ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی خواب میں اشارہ دے دیں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر تو ٹھیک آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی وظیفہ کر لیں کہ یہ ہو جائے. آپ مجھے کچھ پڑھنے کو بتائے نا کہ جب میں پڑھوں تو وہ خود ہی ہاں کر دے. وہ جی ویسے نہیں، میرے بچوں ایسے کی نہیں ہوتا. تعریف بہت کرتی اگر ہے. استخارے میں ایک چیز ٹھیک نہیں آ رہی تو وہ وظیفہ کیا اثر کرے گا ادھر. مجھے اور اگر سمجھ ایسے نہیں آپ نے آ رہا. وظائف کے زور پہ دباؤ ڈال کے دونوں پہ رشتہ کروا دیا اور ساری عمر ان کی لڑائی رہی تو نہیں میرا بیٹا تو کہتا ہے ماما جو آپ کی مرضی ہے. یہ تو وہ آج کہہ رہا ہے نا، شادی کے بعد تو حالات بدل جائیں گے. نہیں میرے بیٹے نے تو پہلے بھی کبھی کچھ نہیں کہا. صرف آپ ان استخارہ کی کریں طرف سے، پہلے، لڑکی کی طرف سے استخارہ اس کی کر کے خالہ دیکھیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اس میں. اچھا محترمہ، آپ کم از کم اتنا تو کر لینا جیسے حضرت نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھیں اور نفل پڑھ کے اللہ سے صدق دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر اس رشتے میں خیر ہے تو ہمیں خواب میں اللہ کوئی اشارہ دے دے. تو جب اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا تو پھر حضرت آپ کو بتائیں گے اور ویسے بھی وہ کام آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ویسے ہی ہو جائے گا. جی اگلی کالر دیکھتے ہیں کون ہے. چلے ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. جی جی. آسما نام ہے میرا. آسما. ہلو ہلو. جی ہیلو، میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. آسما نام ہے میرا. میری سسٹر ہوتی ہیں پاکستان میں. ان کے رشتے نہیں ہو رہے. ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، 35 ایئر اولڈ ہو گئی ہے، لیکن جو بھی رشتہ آتا ہے پسند کرتے ہیں لیکن پھر ہوتا نہیں ہے. اچھا پاکستان میں ہے وہ؟ جی پاکستان میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ضرور انشاءاللہ. جی حضرت نام اور آسما آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ عابدہ بطول. عابدہ بطول. بطول. اچھا جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. بندش ہے جی. بندش ہے. اور یہ بندش یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی بس ہماری طرف ہو جائے اور کہیں نہ ہو. جو عمل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کہیں پر بھی نہ ہو. اچھا تو حضرت اس کے لیے بتائیں کوئی ان کو کیا کریں. اس کا تو علاج ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا لوگوں کی جس طرح کالز مجھے آ رہی ہیں، اب جادو کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں خیر و برکت کا وظیفہ تو میں بتا دوں گا،
میں نے اب یہ ساری چیزیں حالات دیکھے ہوئے ہیں. جب جادو کا اثر ہوگا اور کوئی گھر والا پڑے گا تو جادو تو پلٹتا ہے. جیسے آپ نے، میں اگر کسی کے لیے پڑھوں تو میرے اوپر تو پلٹے گا جادو. ہم تو یہاں اپنا صدقہ کر کے، مختلف قسم کے صدقات کر کے، اپنے احسار کر کے، کافی کچھ پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عام بندہ اٹھ کے جب کرتا ہے تو اس کی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی. اس کا سب سے زیادہ جو نقصان میں نے دیکھا ہے نا، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ جادو کا معاملہ ہے اور اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی قرآن پڑھا ہم نے تو اتنی دعائیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی وہ سارے کا سارا جادو تو آپ کے اوپر پلٹتا ہے. ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا جادو کے لیے پڑھنا. اس کے پھر ضد ہوتی ہے کہ نہیں جی ہمیں کچھ بتائیں، اور اگر ہم مجبور ہو کے کسی کو بتا ہی دیتے ہیں تو پھر پڑھنے والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے برائے مہربانی ان کا باقاعدہ علاج کروائیں. تو ان سے کیا انہیں چاہیے کہ پاکستان میں آپ سے رابطہ کریں؟ رابطہ کر لیں، ان کا علاج کریں. جس شہر میں بھی ہیں اپنے قریبی کوئی اور عامل ہے تو کسی سے علاج کریں، خود نہ پڑھیں اس کے لیے. اچھا اچھا جی، بہت بہت شکریہ. پینسلوینیا سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی فرمائیے. جی سر، خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. اپنے دادا وہ ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا جی. کہ ان کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے، لیکن خواب میں نے ایسے سنا کہ جیسے کوئی کہہ رہا کہ ان کا انتقال تو اب ہوا، وہ زندہ تھے ابھی تک لیکن وہ سعودی عرب میں تھے، اور وہ مطلب کافی دیندار آدمی، اور انہوں نے 3 حج بھی کیے ہوئے تھے اپنے زمانے میں. یہ خواب تھا چھوٹا سا. اچھا، تو بہت عرصہ ہوا؟ کتنا عرصہ ہوا انتقال ہوئے؟ تو یہ تو میری امی ابو کی شادی سے کافی 30-40 سال پہلے. اچھا، لیکن خواب میں آپ کو کسی نے یہ کہا کہ ان کا انتقال کہ ابھی ہوا ہے، کہ وہ انتقال اب ہوا ہے ہوا ہے، لیکن اور وہ زندہ تھے، تھے؟ سعودیہ میں تھے ابھی تک. جی حضرت. ایک تو یہ خواب اچھا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف دھیان کریں. اچھا. اگر ان کا دھیان الحمدللہ اللہ کی طرف ہے، لیکن اس کو اور زیادہ بڑھائیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہے تو مزید اللہ کی طرف دھیان کریں. نہیں، اس وقت بھی ہے. اچھا اچھا، چلو بڑا اچھا. جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں کہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں، بہت ساری کالز بھی آپ نے دیکھا کہ آئی ہیں، بہت ساری ای میلز بھی آتی ہیں کہ شادیاں رشتوں کے بارے میں لوگوں کو مل نہیں رہے یا صحیح رشتے نہیں ملے. تو اس کے لیے ہمارے ایک نئے اسپانسر آئے ہیں، MaryMax.com. یہ پہلا ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے بنایا ہے. دوسرے اکثر ویب سائٹ جو ہیں وہ انڈینز کے ہیں، یہ پہلا پاکستانی ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے. MaryMax.com، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو آپ کی پرائیویسی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور بہت ہی پڑھے لکھے اور مناسب رشتے آپ کو یہاں ملیں گے. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے کے لیے رجسٹریشن فری ہے، بالکل مفت ہے. آپ جائیں اور اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور 6 مہینے تک یہ انہوں نے ایک فری آفر کی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. بہت اچھے رشتے، یہ ان لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے صرف اس نیت سے یہ ویب سائٹ بنایا ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور خاص طور پہ پاکستانی اور مسلمان فیملیز کا. تو دعائیں اپنی جگہ، وظیفے اپنی جگہ، لیکن آپ MaryMax.com پہ بھی جائے گا انشاءاللہ، وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ڈیئر رائس، آرگینک رائس ہے، سفید اور براؤن دونوں قسموں میں دستیاب ہے. اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ کولیسٹرول فری ہے، FDA نے اپروو کیا ہے. تمام ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس چاول کے کھانے سے آپ کے کولیسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا، جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہماری دیسیوں کی، انڈو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی خوراک سے اکثر ہمارا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. چاول تو آپ نے کھانے ہیں، تو کیوں نہ ایسے چاول کھائیں کہ جس سے آپ کو کولیسٹرول کا خطرہ نہ ہو، اس کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو. تو یاد رکھیے گا، ڈیئر آرگینک رائس آپ کے قریبی گروسری اسٹور سے دستیاب ہے. نیکسٹ ٹائم جب بھی چاول خریدیں تو ڈیئر آرگینک رائس یاد رکھیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. آج USA TV پر چینل 684 آن ڈش نیٹ ورک. ہمارے پروگرام کی آج دوسری سالگرہ ہے. آپ کو بہت بہت مبارک. ہمارے لیے بھی یہ باعث فخر اور باعث اعزاز بات ہے کہ 2 سال تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ یہ پروگرام جاری رہے تاکہ ہم آپ کے مسائل, آپ کی مشکلات اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے حل کرتے رہیں. عائشہ ہیں جی کالر ہماری نیکسٹ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کال کی تھی اور آپ نے بولا تھا تویز بھیجنے کے لیے. میری امی, ان کا سانس کا مسئلہ بہت ہے اور وہ بہت بیمار رہتی ہیں, اور اس ہفتے تو ان کی طبیعت تو بہت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے, بہت سیویئر ہے. تو وہ تویز جو انہوں نے بھیجی تھی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, اور آپ نے بولا تھا وہ کوئی جادو ہے, تو آپ اس کا کوئی اور بتا سکتے ہیں کوئی اس کا سولوشن. اور میرے ابو کی جو رات کی جاب ہے, ان کی کوئی دن کی جاب کی اپلائی کیا, وہ کوئی ہے پڑھنے کے لیے, ان کا وہ مل جائے وہ جاب. آپ کو تعویذ کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے بھیجی تھی. میں نے جی میں نے تعویذ بھیجا تھا آپ کو یا عثمان صاحب جی نے؟ آپ نے ای میل کیا تھا. اچھا ای میل کیا تھا. اچھا جی حضرت. آپ کی والدہ کا نام؟ آپ کی جی والدہ وہ میں اپنی والدہ کا نام لائیو بتانا نہیں چاہتی. نہیں, اس کے بغیر تو پھر عثمان صاحب نے بھیجا تھا. اچھا نہیں, والدہ کا نام. آپ مجھے ایسا کرنے, آپ مجھے بات سنیں, اب آپ مجھے میل کریں گی نا, تو آپ مجھے ابھی میل کر دیں اور اس میں بتا دیں کہ آپ نے ابھی پروگرام میں کال کی تھی. میں دیکھتا ہوں آپ کی میل نکال کے کہ کیا آپ کو بھیجا ہوا ہے, اور آگے میں دیکھتا ہوں کیا چیز بھیجنی ہے, کیا کرنا ہے. پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ناظرین اس کے لیے بہترین طریقہ جیسے میں نے پہلے کیا تھا کہ www.abbaskaworld.com یہ حضرت کا ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ جائیے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا ایڈریس اسکرین پر بھی. تو اس پہ آپ جا کے اپنا تمام جتنے مسائل ہیں اور آپ کی پرائیویسی کا بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے, تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, اپنے تمام مسائل کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. ہماری اگلی کالر ہیں سمینہ. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہی ہیں سمینہ؟ DC سے. اچھا بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو حضرت صاحب کا وظائف بتا رہے ہیں یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. جی حضرت, ان کا سوال ہے کہ جو آپ وظائف بتاتے ہیں کسی خاص مسئلے کے لیے, اگر کسی دوسرے کو بھی وہی مسئلہ لاحق ہو تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ کہ آپ کی اجازت ہے اس کے لیے؟ جی نہیں, کیونکہ ہر بندے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ایک جب کسی کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو وہ دوسرا شخص نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں, ایک پہ تو جادو ہے, ہم اس کو بتا دیتے ہیں معمولی قسم کا, وہ پڑھ لے. اور دوسرے کے اوپر اگر سخت قسم کا ہوا یا بندش ہوئی یا کچھ ہوا تو وہ کیسے پڑھے گا وہ؟ اچھا حضرت, جیسے آپ نے فرمایا تھا غصے کے لیے, اب غصہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے دو چار ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ کی تسبیح کریں, تو کیا ایسے مسئلے کے لیے بھی آپ سے اجازت لینا ضروری ہے؟ چلے میں اس کے لیے ایک عام چیز پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. جی. کہ صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی پہ دم کر کے پی لیں, اور 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. خاص طور پہ ایسے لوگ جو بزنس کر رہے ہیں اپنا, یا بزنس پہ میں نے بہت زیادہ فائدہ دیکھا ہے اس چیز کا, کیونکہ ایک بزنس مین لڑائی جھگڑے نہیں مول لے سکتا, نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. تو بزنس کی ترقی کے لیے اب ظاہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر ہم کسی کو بتائیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا, تو لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز تو شیطان کے لیے ہوتی ہے, شیطان سے بچنے کے لیے. حالانکہ ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اس بندے کو غصہ آ رہا ہے, جب یہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا تو اس کی ڈیلنگ اچھی ہو جائے گی. اس کو ہم چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں آئے گا, ڈیل اچھی ہوگی تو بزنس بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ناظرین, ایک بہت ہی مختصر سی بریک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں, اور ان کو بھی میں مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. 2 سال ہو گئے ہمارے پروگرام کو, ہماری دوسری سالگرہ ہے. اور honeyderm.com یہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. ان کے بہت ہی اچھے پروڈکٹس ہیں. میں نے بار بار اس کی تاکید بھی کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ میں خود استعمال کرتا ہوں. اور ناظرین ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جن بھی پروڈکٹس کی میں انڈورسمنٹ کرتا ہوں, میری کوشش ہے کہ میں ان کو خود استعمال کروں. اگر ان کا فائدہ ہو تو میں آپ سے گزارش کروں, ورنہ میں ان کی انڈورسمنٹ نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے خود استعمال کی اور وہ اچھی نہیں تھیں, تو میں چاہے وہ کتنے بھی پیسے دیں ہمیں, کتنی بھی
اسپانسرشپ دیں ہم ان کی انڈورسمنٹ نہیں کرتے. تو honeyderm.com پہ آپ جائیے. بالوں کے لیے, جلد کے لیے, اور جو شوگر کے مریض لوگ ہیں ان کے لیے ان کا ڈائبیٹک فارمولا اور انرجی کے لیے بھی وہ بہت ہی کارآمد ہے. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو اس کے لیے تو فوراً اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ بال اگانا چاہتے ہیں تو تقریباً 5-6 مہینے کے اندر آپ کے نئے بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جلد کی بیماریاں ہیں, ایکنی ہے, دانے ہیں, یا اور جتنی بھی ایگزیما ہے, ان کے لیے ان کی کریمز ہیں, بہت ہی کارآمد ہیں اور بہت جلد وہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور بہت خوش ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بالکل چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. پروگرام کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. کال لیتے ہیں. فلوریڈا سے ہیں ذیشان جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا نام السلام. ذیشان نواز ہے, میامی سے. جی فرمائیے. جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جس خلوص دل سے آپ لوگ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں. میں نہایت ہی بہت شکر گزار ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ میرے سسر صاحب ہیں, ان کا نام محمد اسماعیل ہے. وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں تقریباً پچھلے 10-15 سالوں سے. اوور ویٹ ہیں, پاؤں ان کے بہت زیادہ سوجے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کام کر نہیں سکتے, تھک جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. اور دوسرا سوال میرے متعلق ہے. میں پچھلے سال امریکہ موو ہوا تھا اور میری جاب جو ہے وہ ورک پرمٹ کے فوراً بعد ہو گئی تھی نومبر میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اب میرا کانٹریکٹ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہ ہوا یا کوئی گیپ آیا تو اس کے لیے آپ مجھے پلیز کوئی وظیفہ تجویز کیجیے. جی ضرور انشاءاللہ. وہ جو بزرگ بیمار ہیں ان کا نام؟ محمد اسماعیل. محمد اسماعیل صاحب. جی حضرت. یہ جو اسماعیل صاحب ہیں, ایک تو ان کو نظر لگی ہوئی ہے, تو سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ, ایک سٹنگ میں, ایک نشست میں بیٹھ کے. اٹھنا نہیں, وقفہ نہیں ڈالنا. پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں, اور 7 دن ایسے کا آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ مجھے میل کر کے تو ان کے حالات بتانا. اور آپ کی جاب والا مسئلہ ہے, اور آپ کو اس میں جو یہ خیالات اور جو پریشانی آ رہی ہے یہ ٹھیک آ رہی ہے, کیونکہ میرے سامنے بھی جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید آپ کو یہ کوئی مسائل آنے والے ہیں سامنے نا. تو اس کے لیے حضرت کیا کریں؟ یہ اس کے لیے مجھے میل کر لیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو میں ان کو کچھ وظیفہ بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ کچھ تعویذ دینا چاہتا ہوں. اچھا ذیشان صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا. تو دوبارہ گزارش ہے ناظرین کے لیے کہ abbaskaworld.com جو حضرت کا ویب سائٹ ہے, سب سے آسان طریقہ ہے ان سے کانٹیکٹ کرنے کا. اس پہ آپ جائیے, وہاں پہ آپ کو ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر اور دوسری معلومات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. ایک فارم فل کریں, اپنے مسئلہ اس میں لکھیں, تو انشاءاللہ آپ کو بذریعہ ای میل یا بذریعہ میل, جس طرح حضرت مناسب سمجھیں گے, آپ کو اس کا علاج مل جائے گا. اس کے علاوہ رشتوں کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ marymax.com پہ آپ جائیے, وہاں رجسٹر ہو جائیے. 6 مہینے کے لیے فری رجسٹریشن ہے, اور خاص طور پہ آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کا نام یا آپ کا ٹیلی فون نمبر یا آپ کی معلومات کسی غیر ضروری جگہ پہ نہ پہنچیں. تو جب آپ ان کے جائیں گے ویب سائٹ پہ تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا زبردست ویب سائٹ ہے marymax.com. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بندہ محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے. پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. خاص طور پر شکر گزار ہیں ہم اپنے معزز مہمان گرامی حضرت عثمان اللہ خان صاحب کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، محمود احمد عوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔